अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, बात होगी आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर, उसकी परफॉर्मेंस पर। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत की इर्तिका हो रही है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एक रोल बहुत अहम है, लोगों की जो आवाज़ है ना कि उस आवाज़ को सुनना, उसका जो एक जवाबी अमल उस पर करना, आइन के दायरे कार में रहते हुए। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बेहतरी की तरफ ले जाने में सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है। इस पर नाज़रीन आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अपने रऊफ क्लासर साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं दुनिया के। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, ये बहुत से अहम केसेस में वकील हैं और इस वक्त असगर खान का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये असगर खान साहब के वकील हैं। और नाज़रीन, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, पीएमएलएन के लीडर हैं ये, और पीएमएलएन के हवाले से मेहरान गेट का जो केस है वो अहम केस है। तो बहरहाल हम बात करेंगे इस पे। जस्टिस तारिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक तरफ ये हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए हैं, ख़ास तौर पे असलम मदियाना का जो केस है और वहीदा शाह साहिबा का जो केस है। हमने देखा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ों पर नोटिस लिया और एक तरफ थप्पड़ का, दूसरी तरफ टांग तोड़ने का जो किस्सा था और बड़ा घिनौना किस्सा था उस पर, हालांकि पुलिस अपना एक एक्शन ले रही थी ख़ासतौर पे मदियाना के केस में और वहीदा शाह साहबा के केस में भी कुछ एक्शन हो रहा था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर जाना कि इंटरवीन करें। इस वक्त रोल जो है सुप्रीम कोर्ट का, उससे एक तरफ लोग सेटिस्फाइड हैं, दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो केस है कंटेम्प्ट का, वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। कुछ ये कहा जाता है कि जो अभी देखा हमने गिलगित में शियों का जो कत्ल हुआ, जो अहमदियों के साथ होता है, जो और क्रिश्चियंस के साथ होता है, उसमें नोटिस नहीं लिया जाता, सो मोटो नोटिस। तो ये ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो आप सुप्रीम कोर्ट का क्या समझते हैं, किस तरह का रोल है? देखिए बीबी, बात यह है, एक बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तमाम इदारों का एक रोल लिखा हुआ है, और ये सिस्टम सिर्फ उसी वक्त चलेगा जिस वक्त तीनों इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी डोमेन में रहें। और अगर मिसाल के तौर पर कोई एक ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहा तो दूसरा ऑर्गन उसका सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जिसका अगर एक लफ्ज़ में कहें तो वो इस मुल्क को गवर्न करने का प्रॉब्लम है, जिसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो जिनका ये जिम्मेदारी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या पार्लियामेंट हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो जुडिशरी जितनी भी मतलब एक्टिव हो जाए तो वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के आपने देखे वहीदा शाह की बात कर दी, अब वहीदा शाह पर बड़े बल्ले बल्ले तो हो गई, लेकिन मैं बड़ी एहतियात के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वहीदा शाह के केस में अल्टीमेटली जो जजमेंट दी है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें न सिर्फ उन्होंने उस जो इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया बल्कि उसको 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। इसके अलावा वो 1000 रुपए का उसको जुर्माना भी कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर में। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का आखिरी ऑर्डर है, अगर मैं उसको जब पढ़ता हूं, एक लॉ का एक छोटा मोटा स्टूडेंट हूं, तो मुझे तो वो ऑर्डर गलत लग रहा है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो गुजारिश ये है कि फैसले जो है वो सिर्फ जो पॉपुलर जो एक कॉन्सेप्ट है उसके तहत नहीं होने चाहिए। अब ये तो कोई बात ना हुई कि अगर एक आदमी का केस है और उस पर जो है टीवी पर सारे एक थप्पड़ को बार बार दे, भाई जिसने थप्पड़ मारा है ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया कि उसको 353 के उसको ऑफेंस जो है उसको ऐड हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है, वो ट्रायल होना भी है, अभी वो होगा। लेकिन गुजारिश है मेरा, अभी ये दूसरा मडियाना साहब की बात की, सवाल ये कि जब एक वाकया होता है तो जिनकी जिम्मेदारी है उसमें एक्शन लेने की, वो एक्शन क्यों नहीं लेते? अब आपने इस तरह गिलगित की बात कर दी, शिया की बात कर दी, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें एग्जीक्यूटिव जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेशर जरूर होना चाहिए। अगर प्रेशर है कि भाई एग्जीक्यूटिव को कहो कि भाई ये काम करे, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ने फैसला कर लिया है, अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है, अगर उनकी इंटेग्रिटी के बारे में सवाल है या वो काम नहीं कर रहे, तो बीबी मैं आई एम सो सॉरी, फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे जितनी भी एक्टिव हो जाए वो। अच्छा, इससे पहले कि हम रऊफ क्लासर साहब के पास जाएं, सलमान साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइए सलमान, आपने सुना जस्टिस तारिक साहब तो बड़े क्लियर हैं, वो फरमा रहे हैं जिन चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं, हमने भी तारीफ की। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट ने सरसरी तौर पे, उनका ये कहना, नोटिस लिया तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो शुड द सुप्रीम कोर्ट हैव इवन टेकन नोटिस?
دیکھیں جی، قاعدے کے طور پہ تو یہ بات درست ہے کہ اگر ایک ادارہ کام نہیں کر رہا تو دوسرا ادارہ اس کا کام اپنے ذمہ نہیں لے سکتا، لیکن یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5-4 سالوں سے کہ سپریم کورٹ نے بارہا مداخلت کی ہے اور کئی بار اس مداخلت کے بہت اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ ایک ہماری ایک جو زمینی صورتحال ہے اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ حکومت بارہا ایسے اقدامات کرتی ہے یا نہیں کرتی جہاں اسے کرنے چاہیے، جن کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس خلا میں ایک بے چارگی کا عالم ہے جو ملک میں چھا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کئی دفعہ جب مداخلت کرتی ہے تو وہ صحیح اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک صحیح معنوں میں کتابی ماحول میں اس وقت ہمارا ملک نہیں ہے۔ ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہے، جن کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا سپریم کورٹ کو، اور پیورسٹ کے طور پہ اگر قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں بات ذرا زیادہ ہو گئی، اور یہ بالکل ہو رہا ہے کہ ارتقاء کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ سینیٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کا اس وقت کیا اس میں خیال ہے، جو سپریم کورٹ رول ادا کر رہی ہے، چاہے وحیدہ شاخ کے حوالے سے، چاہے مدھیانہ کے حوالے سے، اور چاہے اس وقت جو اصغر خان کیس کھلا ہوا ہے اس کے حوالے سے، آپ کا خیال ہے یہی آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ کا رول بنتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آئینی ماہر تو میں نہیں ہوں، یہ تو جسٹس طارق صاحب بتائیں گے، لیکن میں تو ایک لے مین کی حیثیت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس ملک میں کوئی کچھ نہیں کر رہا، وہاں اگر سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے تو وہ کچھ نہ کرنے سے تو بہت بہتر ہے۔ جہاں تک وحیدہ شاہ کے کیس کا تعلق ہے، وحیدہ شاہ کا کیس تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور جو سزا دی ہے، اور وہ 3-2 پہ فیصلہ ہوا ہے، ایک بڑے ڈیموکریٹک وے میں۔ یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ جی کوئی ایک ڈیسنٹ بھی نہیں آیا، بالکل متفقہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو وہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ میرا خیال ہے وہ اپنی جگہ پہ درست ہی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو اظہر خان پٹیشن ہے، اس پہ تو پوری حکومت نے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی، تمام لوگ کہہ رہے تھے یہ کھلنا چاہیے، وہ کھل گیا، وہ بھی بڑا اچھی بات ہوئی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ جس نے دیا ہے، جس نے لیا ہے، ان کا فیصلہ جو دینے والے ہیں وہ تو خیر مان رہے ہیں، آدھا تو کیس فائنل ہو چکا ہے کہ وہ اقرار جرم کر چکے ہیں دینے والے۔ لینے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لیے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں لیے۔ تو سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے، اور جو بھی ملوث ہیں دینے میں یا لینے میں، ان کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہی گفتگو کو جاری رکھیں گے، سپریم کورٹ کا رول آج کل کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں سپریم کورٹ کے رول پر۔ تو رؤف کلاسر صاحب، یہ ٹیکسٹ بک کیس نہیں ہے پاکستان کا، اس میں اس ملک میں جہاں کوئی کچھ نہ کر رہا ہو وہاں سپریم کورٹ کو رول ادا کرنا چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ علاوہ جسٹس طارق صاحب کے، ہمارے پینلسٹ کا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو اس کی ایکٹیویٹی ہے لیگل فرنٹ پہ، وہ صحیح ہے۔ میرا خیال اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے۔ اب مشاہد اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جیسے راجہ صاحب بھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ممالک کو یا کسی بھی ملک کو ایسے آپ یہ خلا میں نہیں چھوڑ سکتے، اور بدقسمتی سے یہ بات مجھے کہنے دیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہنے میں، کہ جتنی بری ہم نے گورننس دیکھی ہے ان 3.5 سال میں، بہت سارے سکینڈلز ہم ڈاکومنٹڈ سامنے لے کے ہیں، اور مجال ہے کہیں بھی کسی کے کان پہ جوں رینگی ہو، میں یہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، صدر صاحب ہوں، ان کے وزیر ہوں، اور اتنی آپ کہہ سکتے سسٹم اتنا ہمارا ایک طرح راٹنگ، اس میں ایک یہ کہنا چاہیے بدبودار قسم کا کوئی سسٹم بنا ہے کہ پہلے ہوتا تھا چھوٹے لیول پہ کرپشن ہوتی، کسی سیکشن آفیسر کو پکڑ لیا، بہت بڑی بات ہوئی تو کوئی آپ کا ڈپٹی، کوئی سیکریٹری اس میں اسکینڈل میں آ گیا۔ یہ پہلے دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ پرائم منسٹر سے لے کے آپ کے وزیر ہیں، آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ ایک طرح کا ہو از ہو جس کا نام نہیں آیا ہوگا اسکینڈل میں یا پیسے کمانے میں، میرا خیال بہت کم لوگ ہوں گے جو بچ گئے ہوں گے اس پورے 3.5 سال کے دور میں۔ موقع نہیں ملا، یا آپ کہہ سکتے اچھے لوگ تھے جنہوں نے کرپشن نہیں کی۔ اگر اس وقت بھی ہم کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اپنے اس میں رہے اور وہ یہ سمجھتی رہے کہ ایگزیکٹو کا رول ہے تو وہ کر لیں، آپ کی ایگزیکٹو جو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک طرح کا چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیں، نیب میں دیکھ لیں، نیب کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے پچھلے 3.5 سال کی۔ ایف آئی اے کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، طارق کھوسے کے بعد کوئی ایسا افسر آپ نے وہاں پہ جسٹس طارق صاحب، یہ رؤف کلاسر صاحب تو بڑی سخت بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بدبودار سسٹم ہے، میں بھی تھوڑی سی سخت بات کر دوں بی بی، نہیں مگر گزارش یہ ہے کہ کراسلا صاحب ود اٹموسٹ ریسپیکٹ یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو کانٹرڈکشن ہے نا ان کی بات میں۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ یہ وہ بدبودار ہیں جو اس ملک کو گورن کرنے ہیں، لیکن دیکھیں چلو سپریم کورٹ کام تو کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کو ابھی بھی وہی بدبودار چلا رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کو کریٹیسائز نہیں کر رہا، میرا خیال ہے تھوڑا سا میں اپنا کریکٹ کر لوں، میں نے بدبودار لوگوں کو نہیں کہا،
میں نے اسٹنکنگ اس کو کا سسٹم کو چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، میں نے گورننس کو آگے کہا ہے کہ یہ بدبودار ہو چکی ہے اس لیول پہ کہ کہیں میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو رول کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد نہیں آپ نے کہا کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں نے صحیح سنا؟ تو گزارش ہے دیکھیں نا ابھی بھی اس ملک کو چلا کون رہا ہے، یعنی کہ دیکھیں یہ کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف تو ایک ادارہ ہے جس کا کام تو اصل میں کچھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی 199 کی اپنی جگہ پاور ہے، اس کی 184 کی بھی پاور ہے، لیکن یہ پاور جو ہے تو وہ تو ایکسپشنل کیسز میں ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن جو کلاسرا صاحب فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ یہ جتنا جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہی لوگ ہیں جن سے نہ کوئی امید ہے. میں نے خود لفظ استعمال کیا کہ پرہیپس نہ ان کی کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی شاید کوئی کمٹمنٹ ہے، ان کی انٹیگریٹی بھی ڈاؤٹ فل ہے. تو دیکھیں ایک طرف یہ آپ ایک چھوٹے سے جو ہے راست پانی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ سیلاب اپنی جگہ چل رہا ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے 16 جج صاحبان جو ہے اس ملک کے جو شاید اس وقت 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 18 کروڑ ہی مسائل ہیں. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ صرف اسی طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ملک گورن کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ ٹھیک ہوں، یہ پارلیمنٹ ٹھیک ہو. اگر پارلیمنٹ اسی طرح کام کرتی رہی، اگر ایگزیکٹو ویسے ہی کام کرتے رہے، تو میں آپ کو ایک بات بھی بتا رہا ہوں، میں سپریم کورٹ کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں جوڈیشری کے خلاف بات نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اس کے سبسٹیٹیوٹ نہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دیں، دیکھیں نا پاکستان میں فوجیوں نے جب ٹیک اوور کر لیتے ہیں اسی بات پر کرتے ہیں کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہے یا فلاں، اور وہ تینوں پاورز ان کے پاس آ جاتی ہیں. وہ ملٹری کورٹ بھی وہ بنا لیتے ہیں، ایگزیکٹو کا اختیار بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ بھی. تو پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ وہی ہے جو آج آپ کے سامنے ہے. لیکن جسٹس طارق صاحب اب جو فرما رہے ہیں، جی بولیے. میں اس پہ تھوڑا سا اگر مجھے اجازت ہے میں کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایگزیکٹو کو پورا فری ان کو چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، ان پہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی سٹوری نہیں آنی چاہیے، اسکینڈل نہیں ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان سے جواب طلب نہیں کر سکے، تو پھر آپ ایون کہہ سکتے پارلیمنٹ کا اپنا ایک بنایا ہوا ایک طرح کا قانون ہے کہ ایک رول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹو کا رول ہے. اگر ان سے کوشچننگ کی جا رہی ہے تو ان کا اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر ہے تو وہ جا کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کریں اور کرتے بھی رہے ہیں. اور یہ بات میرا خیال جسٹس صاحب کی، یہ طارق صاحب کی ہماری بات میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو رولنگ لیڈ ہے اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے گورننس کو بہتر کرنے کی. اس کی ریزن جو میں سمجھتا ہوں اور بہت سارے اسکینڈل فائل کیے ہیں کہ یہ خود کرپشن میں انوالو ہیں. جو بندہ خود کرپشن میں آپ کا انوالو ہوگا وہ کبھی بھی فیئر جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میں سلمان آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو صورتحال بیان سب کر رہے ہیں پینس وہ صحیح ہے، لیکن بہرحال کوئی تیزی سے، کوئی جادو کی چھڑی سے تو نہیں سسٹم ٹھیک ہوگا. سپریم کورٹ کا ایک جو رول بنتا ہے، پھر میں کہوں گی آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے وہی رول ادا کر رہے ہیں، اور اس رول سے جو اس وقت گورننس کی کرائسس ہے اس کو ظاہر ہے سالو تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی چیدہ چیزوں کو کی نشاندہی کسی حد تک ہو رہی ہے. ایڈریس تو نہیں ہو سکتی وہاں جسٹس طارق صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو نشاندہی کا رول ہے، آپ بالکل یہ درست فرما رہی ہیں. نشاندہی کا بہت ہی اہم رول ہے. نشاندہی کے ساتھ ساتھ واقعات سامنے آ رہے ہیں، عوام کے سامنے، قوم کے سامنے. اور یہ صرف کوئی سیاسی ہمارے اکابرین نہیں ہے جو نالاں ہوتی ہیں ان کے رول سے. ہم نے دیکھا چند دن پہلے آرمی چیف نے بھی ایک بیان داغ دیا کہ تاریخ کے ساتھ لڑا نہ جائے. یہاں اس ملک میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی نگہداشت ہو، ان سے کوئی سوال کیا جائے. سپریم کورٹ وہ سوال اٹھا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو اصغر خان کا جو کیس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک لیول پہ یہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ ان تمام معاملات کی چھان بین کرتی. 1994 سے درانی صاحب کا، جنرل درانی کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، منظر عام پہ ہے. کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی بنیاد پر مقدمات قائم کرتی، پوچھ گچھ کرتی، ریٹائرڈ آرمی افسران سے پوچھتی کہ یہ آپ نے کیا کیا. لہٰذا ریس ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا جس کا دروازہ اصغر خان نے کھٹکھٹایا، اور اس کے بعد وہ دروازہ بھی ہم نے دیکھا 12-14 سال بند رہا. اور اب جب بات دوبارہ کھلی ہے تو عوام کے سامنے حقائق آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں انہی سے میں سمجھتا ہوں شعور کی جو ایک ارتقاء ہے اس میں مدد مل رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. سینیٹر صاحب آپ بتائیے کہ انہوں نے ابھی سلمان صاحب نے اہم ایشو کی نشاندہی کی. آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طریقے سے غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ آرمی چیف زیادہ بات نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں پہ. ان کا یہ کہنا آپ کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، اداروں
کہ اس طرح سے آپ یعنی ویک کرتے ہیں ان پر, آپ کیچڑ اچھالتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی میں ایک بات تو ان کے بیان کا ایک حصہ یہ بھی ہے, اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ 4-4.5 سال وہ اب ان کی اپنی ذات جو ہے وہ دور رہی ہے سیاست سے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ قابل تحسین بات ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بیان انہوں نے بہت زیادہ لیٹ دیا ہے. باقی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تاریخ سے لڑنا ہے, تو تاریخ سے اگر لڑنے والی بات درست نہیں ہے یا درست ہے تو پھر یہ این آر او کے وقت بھی یہ بات ہونی چاہیے تھی. اور اب تو یہ جو کیس ہے, جس کیس کے بارے میں انہوں نے پرٹیکولرلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ تو پینڈورا باکس کھل چکا ہے. یہ تو ساری دنیا میں چھپ چکا ہے, ساری دنیا دیکھ چکی ہے. یہ عدالتوں میں یہ کیس ہیں. جب یہ مطالبے کیے جا رہے تھے کہ ان کیسز کو کھولا جائے یا این آر او جو ہے اس کو سامنے لایا جائے, تو اس وقت اگر کوئی پیش بندی کی جاتی, اور اصل میں خالی پیش بندی بیانوں سے نہیں ہوتی, اقدامات سے ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ آرمی چیف نے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا, لیکن کچھ ایجنسیاں پھر بھی یہ کام کرتی رہی ہیں, تو انہیں کوئی ایسا میکینزم, کوئی ایسا سسٹم بنا کے دینا چاہیے تھا تاکہ قوم کو یقین آ جاتا کہ اگر ماضی میں انہوں نے کچھ اس طرح کے الٹے سیدھے کام کیے ہیں تو آئندہ جو ہے کسی بھی قیمت پہ نہیں ہوں گے. تو شاید اس طرح کے مطالبات نہ آتے کہ یہ کیسز جو ہیں کھولے جائیں. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں سپریم کورٹ کے رول پر. لیکن واپس آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ پہ میں آنا چاہتی ہوں. جسٹس طارق صاحب, یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے, اس کو سپریم کورٹ کس طرح سے نوٹس لے گا؟ یہ ہم ماضی کی بات کریں, اس کو ختم کر کے پھر ہم پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پہ بھی آئیں گے, لیکن آرمی چیف کا بتائیے گا یہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس کیسے لے گا؟ دیکھیں بی بی, گزارش ہے, جو آرمی چیف نے جو بیان دیے نا, 2 حوالوں سے بیان دیا ہے. ایک بات تو انہوں نے مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی شاید کوئی اپنی ریزرویشن شو کی ہے, اور گو کہ چونکہ یہ کیس یہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا اور سپریم کورٹ اس میں کارروائی کر رہی تھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک طرف وہاں ہٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اداروں کی بات کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پنڈورا باکس تو اس وقت کھلا جبکہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے وہاں پر کنسیڈ کر لیا, اور ایون اسلم بیگ صاحب نے بھی کوئی ایسی باتیں کی کہ یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ وہاں پر جو زیادہ میں محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے ہٹ کیا ہے, وہ تو ان اے وے انڈائریکٹلی انہوں نے سپریم کورٹ کو ہٹ کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں تو دیکھیں مسئلہ تو بڑا آسان ہے. یہ سپریم کورٹ کا ہر بات پر کیوں انتظار کیا جائے؟ اصغر خان کے کیس کی بات لے لیں, اگر اس کے پولیٹیکل ونگ کو ختم کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا کیوں انتظار کرے ایگزیکٹو؟ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کام کرنا ہے پھر ایگزیکٹو کی. اور ایگزیکٹو کا ایک حال یہ دیکھ لیں کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا وہ شاید پولیٹیشین کو بھی ہٹ کیا تھا, کیونکہ انہوں قرارداد پیش ہوئی تھی اسی دن, اور جا کے میلسی میں جا کے انہوں نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیز آ رہی ہے کہ ہمیشہ کمزور پر چڑھائی کی جائے, تو یہ بات ذرا جو ٹھیک نہیں ہے. بات بڑی سیدھی, ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے, ہر کوئی اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر کام کرے گا تو بی پھر تو معاملہ ٹھیک رہے گا, لیکن اگر اس سے باہر اچھا روف, یہ کمزور پر چڑھائی کی جا رہی ہے, یہ کمزور پر چڑھائی نہیں. جیسا میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال یہ ادارے ہیں, اہم ہے, ان کا رول ہے, یہ سینسٹیو ادارے ہیں, تو یہ روف یہ کمزور پر آرمی چیف چڑھائی کر رہے تھے یا وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے تھے جس میں کچھ صداقت بھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف صاحب نے اپنے مینڈیٹ سے وہ کیا ہے, انہوں نے اوور سٹیپ کیا ہے. آرمی چیف صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, پرٹیکولر جب کہ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنا جا رہا تھا, اور اس میں سب پارٹیز وہاں پہ جن کے نام آ رہے تھے سارے وہاں پر ریپرزینٹ بھی ہیں, اپنے وکیل بھی کیے ہیں. اور پرٹیکولرلی میں ایکسپیکٹ کرتا تھا جنرل کیانی صاحب سے, جس طرح کا ان کا ایک اچھا امیج ہے ہمارے یہ میڈیا یا پبلک میں, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ پھر اگر جہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ فوج کو یا آئی ایس آئی یا اس کو ایم آئی یا دوسرے اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں, تو ساتھ میں جیسے اصغر خان صاحب نے اپنی پٹیشن میں دلیل لی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ ان کے اپنے آرمی چیف اور ان کے اپنے فارمر ان کے ڈی جی آئی ایس آئی, تو فوج کو بدنام اگر کسی نے کیا ہے, اگر آئی ایس آئی کو کسی نے بدنام کیا تو ان کے اپنے ہی سربراہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے جا کے کنفیشن کیا عدالت کے سامنے کہ ہاں جی ہم نے یونس حبیب سے پیسے لیے, جی ہم نے سیاستدانوں میں بانٹے, ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. تو پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان سے نہیں, میرا خیال ہے بدنام, روف آپ کہہ رہے ہیں بدنام کیا ہے,
دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں بدنام نہیں، کیا، اگر میرا خیال ہے بدنام- کہ یہ تو بڑا اچھا قدم ہے، یہ اچھا قدم ہے. نہیں، کیونکہ میں یہ اسی کہہ طرح رہا سے ہوں، میں اگر- یہ کہہ رہا ہوں جنرل کیانی صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر مذمت کرنی بھی تھی تو وہ پھر اپنے جو فارمر ان کے باسز رہے ہیں ان کی کرتے کہ حضور آپ نے اس طرح کی کیوں کام کیے تھے کہ آج پورے ملک میں آپ کے سپریم کورٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ان کے تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے وہاں پہ، نمبر ایک. دوسرا، میں جنرل کیانی صاحب کی اس بات سے نہیں ایگری کرتا کہ وہ سیاسی جنرل نہیں رہے. مجھے یاد ہے یہاں پہ آپ کو بھی یاد ہو چودھری انصار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے خود انکشاف کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری 6 ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف اور میری جی ایچ کیو میں جا کے، جو کہ خفیہ ملاقاتیں تھیں. ملتے وہ بھی رہے ہیں سیاستدانوں سے، اگر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سیاسی نہیں تھا پھر انہیں نہیں ملاقاتیں کرنی چاہیے تھیں. اور تیسری بات، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایشو کو بہت نہیں، وہ ملاقاتیں تو یہ جا رہا کہا ہے گیا تھا سپریم کہ کورٹ میں جا نیشنل کے. سیکیورٹی کے ایشوز پر ہوئی تھی. جی نہیں، میں اگلی بات کہہ رہا ہوں اس میں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہے جس سے فوج کی بدنامی ہو رہی، تو پھر جب یہ خود میمو اسکینڈل میں اپنے بیانات جمع کروا رہے تھے اور پولیٹیکل حکومت کو انہوں نے پریشر میں لایا تھا اور آپ کی پارلیمنٹ، آپ کے وزیر اعظم سارے کے سارے لگ رہے تھے اکیوز ہیں، ہاں تو میرا خیال اس وقت بھی دیکھنا چاہیے تھا ہمارے پاکستان یہ فوج کو سربراہ کو کہ وہ بھی تو جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا پینڈورا باکس کھول رہے تھے اور پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی تو اس کی وجہ سے بھی ہوئی ہے، ان کے بیانات کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ٹھیک کر رہی ہے، جہاں پہ آپ کے فارمر، آپ کے آرمی جنرلز آتے ہیں، آپ کے کنفیشن ہوتے ہیں فوج کی بدنامی ان کے بیانات سے نہیں ہوتی اور کورٹ پروسیڈنگ یا آپ کے میرے کامنٹ سے ہوتے. میرا خیال ہے یہ جنرل کیانی صاحب کی طرف سے ایک فیئر کامنٹ نہیں ہے. جی سلمان، یہ جو رؤوف بات کہہ رہے ہیں اس میں یہ بات کسی حد تک صحیح تو ہے، کیونکہ آپ اگر ایک پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کی پوزیشن پھر کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ تاریخ کے آپ جو اوراق ہیں کہاں سے کھولنا شروع کریں، 30 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، یا آپ کہیں کہ این آر او وغیرہ سب چیزوں کو آپ یا تو ہٹائیں راستے سے اور کہیں کہ فریش بگننگ ہوگی. یہ بیچ کے راستے سے آپ کہیں جی این آر او تو کھول دیں لیکن اصغر خان کیس نہ کھولیں، اور بیچ میں آپ بھٹو کیس تو نہ کھولیں لیکن آپ کچھ اور کیس کھول دیں. تو یہ جو سب چیزیں ہیں اس میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ اہم بنتا ہے، لیکن جو رسپانس آ رہے اداروں کی طرف سے یا سیاستدانوں کی طرف سے، کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے اپنے دوست مشاہد اللہ صاحب، انہوں نے بھی، ان کی پارٹی نے بھی بہت کچھ شکایات کی ہیں کہ جی میں ابھی تو تعریف کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پبلک سٹیٹمنٹس کے جو اصغر خان کا کیس ہے اس کی ٹائمنگ ایسی ہے، غلط کھول رہا ہے کیونکہ اب کوئی اور سکرپٹ لکھا جا رہا ہے اب کسی اور کے خلاف. تو یہ ایک جو میرا خیال ہے عام جو شہری ہے اس کے لیے یہ کرٹیکل کویسچن ہے کہ آپ یہ ایک کنسسٹنٹ پوزیشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، چاہے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، چاہے آپ آرمی کے چیف ہیں، چاہے آپ پولیٹیشین ہیں. جی میں بالکل رؤوف سے اتفاق کرتا ہوں. جو آرمی چیف نے بات کہی میں سمجھتا ہوں بالکل ان کو نہیں کہنا چاہیے تھی. یہ کہنا کہ تاریخ سے لڑو مت، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے بظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے ہماری تاریخ اور اسی کو مانو اور اسی کے ساتھ آگے چلو. مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی. آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو رویہ ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، اس میں یہ ایک تفاوت نظر آتا ہے ہمیں. اسی طرح یہ سیاستدانوں کا رویہ ہے. یہ بھی جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی حریف جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اس کی کوئی جگ ہنسائی ہوگی تو یہ بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جائے، انگلی ان کی طرف اٹھے تو یہ برہم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک مجموعی ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے اس ملک کی اشرافیہ کا، بالادست طبقوں کا، کہ وہ دوسروں پہ تو پتھر پھینکنا چاہتے ہیں لیکن خود جواب دہی کے لیے کوئی کبھی تیار نہیں ہونا چاہتا. میں بالکل مکمل رؤوف سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا یہ تو بات طے ہو گئی. جس صاحب اب ذرا آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے پچھلے 48 گھنٹوں میں بہت کچھ 2-3 اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں. ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں خط لکھ دوں گا، اب یہ جو ایک اور اہم کیس ہے اس کی طرف ہمارے ہیں سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے، کہ اگر میں خط لکھ دوں گا تو میں آرٹیکل 6 جو ہے اس کی نفی کروں گا اور اس کی وائلیشن کروں گا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی، اور آرٹیکل 6 کے تحت، کیونکہ میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کروں گا. اور دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں خط نہ لکھوں اور کنٹیمپٹ کے چارجز ہوں تو مجھے 6 مہینے کی سزا ملے گی، تو میں تو خط نہیں لکھوں گا. بہت کیٹیگوریکل. پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کبھی خط نہیں لکھا جائے گا، اور اب انہوں نے پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا 2 ٹوک الفاظ میں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
देखिए नतीजा तो उन्होंने खुद ही निकाल लिया बीबी। देखें ये बड़ी कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं ना, उन्होंने जज्बात में बात की, पहले पीएचडीओ वालों को एड्रेस किया और मेलसी में जाके कर दिया। ये कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं। असल में ये केस अदालत में था, ये अदालत के केस को सियासत के मैदान में जाके इन्होंने उसका भांडा फोड़ दिया है और ये सारा इनको पता है क्या होने जा रहा है। इन्होंने सारे कार्ड्स अपने बराबर कर लिए हैं। ये इस केस को अब सियासी तौर पर डील करना चाहते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। आप डिसएग्री करते हैं उनकी स्टेटमेंट से जैसे साहब? आप मैं और तो सलमान अकरम राजा साहब आप नहीं, देखे ना, मैं 100% डिसएग्री इसलिए करता हूं कि बीबी आपको अगर नोटिस दोबारा आया है तो आप जाके जो भी जवाब है कानूनी तौर पर दे। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मेलसी के जलसे में जाके लोगों से वोटिंग ले रहे हैं कि क्यों जनाब ये कर दूं, और इस तरीके से ये बात ना करें। आर्टिकल 6 का इस ताल्लुक से अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया है जो आइन के तहत, कानून के तहत हर एक की जिम्मेदारी है उसको ओबे करना, और उन पर भी जिम्मेदारी है, और वो कह ये रहे हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ओबे करूंगा तो आर्टिकल 6 की वायलेशन होगी और इसकी सजा फांसी होगी। ये कैसी बातें हैं जो कि अजीबो गरीब है, लेकिन मुझे उनकी बातों से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वो कैलकुलेटेड गेम खेल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, सियासी खेल खेल रहे हैं, और उनका यह ख्याल है कि यही एक तरीका इस केस को डील करने का, और शायद अगले इलेक्शन में उनको इसका फायदा होगा। नाज़रीन अब हम ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के रोल पर। अच्छा सलमान, ये टेक्स्ट बुक सिचुएशन तो नहीं है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, आप ही के अल्फाज दोहराते हुए। तो ये बताइए कि इस वक्त टेक्स्ट बुक सिचुएशन नहीं है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं वो इतना भी कोई गलत, अगर ये पोजीशन ली जाए, इतनी भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बहरहाल ये जो पूरा केस है, स्विस केस जो है, उसमें आर्टिकल 6 के हवाले से भी बात कर सकते हैं आप, इम्यूनिटी के हवाले से भी बात कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना केस पब्लिक के सामने लाया। आखिर चीफ जस्टिस साहब भी तो पब्लिकली बात करते हैं, आखिर चीफ जस्टिस साहब भी तो मीडिया के सामने आके बात करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज डन द सेम। नहीं, यहाँ मैं समझता हूँ बिल्कुल फ़र्क सूरत हाल है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमें सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले में दखल देने को प्राइम मिनिस्टर के इस रवैये के साथ नहीं मिलाना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई चीज़ उठाता है और हम कहते हैं ये उनके दायरा इख्तियार से शायद बाहर थी, इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुफाद आमा में चलो इसको नज़रअंदाज करते हैं, होने दो बात। नहीं सॉरी, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं सलमान, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मेरा कहने का मकसद ये था कि ये जो अभी जस्टिस साहब ने कहा कि पब्लिक में जाके बात की, तो हमें लगता है कि चीफ जस्टिस साहब भी बहुत सी बातें फोरम्स पे करते हैं, जो सूरत हाल है उसके हवाले से पोजीशंस लेते हैं और वो मीडिया में रिपोर्ट होती है। मैं उससे चलो नहीं, मैं करूं एक लम्हे के लिए, ये अगर हम छोड़ भी दें कि ये बात उन्होंने जलसे में की, फर्ज करें ये बात तो अदालत में भी करती हैं जाकर, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना आइन के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ होगा। ये वो कह रही हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करता हूं तो शिक 6 जो है आइन की, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। ये इसी तरह है कि हर शख्स ये कहे, हुकूमत का हर अहलकार ये कहे कि मैंने कानून पढ़ लिया है, आइन पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अपनी जगह, उनको मैं नहीं मानता, मैं वही करूँगा जो मुझे लगता है कि आइन और कानून कह रहा है। हमारे आइनी निज़ाम में आइन की तशरीह का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अगर ये बात हम नहीं मानते तो हमारा तमाम निज़ाम बिखर जाता है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं वो खुली सुप्रीम कोर्ट के साथ, बगावत का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक भी है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को ना मानना है। इसके बाद कानून और रूल ऑफ लॉ। साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? ये क्या उनकी सियासी खेल है? ये क्या सिस्टम को वो डिरेल करना चाह रहे हैं? वो जंग लड़ रहे हैं जाके पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट के साथ? क्या वो उनको, उनके वकील को लगता है कि उनका केस वीक है? ये हो क्या रहा है? देखें, बात ये है कि एक तो उनका केस जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर, सारी दुनिया को पता है कि वो स्विट्ज़रलैंड में उनको कन्विक्शन भी हुई, $6 करोड़ भी पड़े हुए वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सारा पता है। अब सवाल दो मैं बातें करना चाहता हूँ। एक तो मुझे कल तकलीफ़ हुई जिस वक्त वो स्टूडेंट्स में खड़े होकर उन्होंने इस मुल्क के नौनिहालों को ये पैगाम दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत है तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म की है, और ये लोग मुझे वज़ीर आज़म नहीं बल्कि प्यून समझते हैं। अब हालांकि ये भी बात इंतहाई, यानी कि है जी,
یہ آپ اخذ کر رہے ہیں ان کی باتوں سے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے نا، اخذ تھوڑی کر رہا ہوں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں پی ایم ہوں، یہ مجھے پیون سمجھتے ہیں، حالانکہ پیون ہونا بھی کون سی برائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی پیون اگر پرائم منسٹر ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا کم از کم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اتنا بڑا اسٹینڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ لیٹر لکھ دیں تو نہ انہیں پھانسی ہوگی نہ 6 مہینے قید ہوگی، میری تو یہ رائے ہے، لیکن اگر وہ بات کو گھما کے یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے خلاف محض آرائی کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کون سے عوام کا کوئی مسئلہ ہے ایسا جس کے لیے وہ اتنا بڑا اسٹینڈ کر رہے ہیں اور اتنی قیمت دینے کو تیار ہیں؟ اگر کوئی عوام کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے تو شاید جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ رؤف آپ بتائیں کہ یہ کیا سب پینلسٹ کا خیال ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہے انہوں نے بڑا غلط قدم اٹھایا ہے، یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو بالکل یعنی کہ کچھ اس کی حیثیت نہ سمجھنا، یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پر عمل کروں گا تو میں کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کروں گا، تو گیم کیا ہے اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی، کرنا وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ نسیم بڑا کلیئر گیم ہے، جیسے ابھی جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بات بڑی کلیئر ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، یہ بات بہت پہلے سے یہ طے ہو چکی تھی صدر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی، بلکہ میں رپیٹ کروں گا کئی دفعہ آپ کے شوز میں کی، آپ کو یاد ہوگا 10 دسمبر 2011 کو یہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے اور میں بڑا کلیئر جواب دیا تھا آپ کو، یہ آج سے 3 مہینے پہلے کی بات کروں 4 مہینے کی، وہ آپ کو جواب دے کے گئے تھے کہ ہم نے خط نہیں لکھنا، صدر صاحب نے بھی حامد میر کے پروگرام میں دسمبر 10 کو 2011 جی 2000 کو، جس دن میرے تیسری ان کی یہ ہماری اینیورسری تھی دنیا ٹی وی کی، وہ آپ کو 4 مہینے پہلے خبر دے کے گئے تھے آپ کے سوال کے جواب میں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سینٹ چیئرمین کو فاروق نیک صاحب کو پل آؤٹ کیا گیا تھا تو میرا خیال سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی تھا کہ حکومت کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اب جوڈیشری کے پاس ہو سکتا ہے پلان بی نہ ہو، لیکن زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کے پاس ان کے پاس پلان بی بھی ہے، سی بھی ہے، جو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ جب نیک صاحب کو ہٹایا گیا تو اس سے بات واضح ہو گئی تھی کہ وزیر اعظم جو پنجاب سے ہیں وہ تیار ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، اور انہوں نے نیا وزیر اعظم لانا ہے وہ سندھ سے لانا ہے، اور اگر فاروق نیک صاحب کے ہوتے ہوئے سندھ سے نیا وزیر اعظم آتا تو آپ کا صدر وہاں سے سندھ سے ہو جاتا، آپ کا سپیکر ہو جاتا، سینٹ چیئرمین ہو جاتا، نیا وزیر اعظم ہوتا، 4 مین عہدے جو ہیں سندھ کو چلے جاتے اور اس پہ شور مچتا۔ ایک اس لیے ضروری تھا کہ بھی تو پنجابی ہیں بھائی، ایک تھا کہ انہوں نے فاروق نیک صاحب، لیکن وہاں کراچی سے میرا خیال ہے وہاں سے سینٹ کی ٹکٹ وہ وہاں سے لے کے آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو ہٹانا ضروری تھا تاکہ نیا پرائم منسٹر سندھ سے لایا جائے۔ ایک بات اب جو مجھے لگ رہی ہے گیم پلان جو ان کا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کا وہاں سے ہوگا، سندھ سے ہوگا، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کرایا جا سکتا ہے، اور کل کو پیپلز پارٹی جیسے جسٹس صاحب کہہ رہے تھے ایک پولیٹیکل میلیج لینے کی یقیناً کوشش کرے گی سندھ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی، وہ یہ ہے کہ عدالتوں نے پہلے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، بینظیر بھٹو کا قتل ہوا، ان کی حکومتیں ڈسمس ہوئیں، اور اس کے بعد پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ایک یہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور سندھ سے ایک اور وزیر اعظم ڈسکوالیفائی ہو گیا، اور یہ بھی ممکن ہے میرا خیال ہے سندھ سے کسی خاتون کو یہ وزیر اعظم کو لانے کی کوشش کی جائے اور اس کا پھر بینظیر بھٹو سے کمپیریزن کیا جائے، اور ممکن ہے کہ اس طریقے کا ایک گیم پلان ان کے ذہن میں ہے۔ اور گیلانی صاحب نے بڑا میرا خیال ہے کلیئر کر اپنا میسج غلط صحیح جو بھی ہے انہوں نے بھیج دیا جی کہ ہم تیار ہیں، اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے 21 مارچ کو، انہوں نے کیا کرنا ہے، پلان بی کرنا ہے یا اے پہ قائم۔ ایک لاسٹلی میں ضرور ایک اس پہ کامنٹ کروں گا اعتزاز صاحب پہ کہ وہ جو وہاں پہ انہوں نے 4 پیشوں پہ انہوں نے بابر امان صاحب کو ایک بمبارمنٹ کی ہے کہ بابر امان صاحب نے شاید غلط مشورے دیے تھے وزیر اعظم کو، اور گیلانی صاحب نے بھی بڑا پبلکلی ان کو ایک طرح کی بات کی کہ مرد بھاگ گئے تھے جب گواہی کی ضرورت تھی۔ اگر بابر امان نے غلط مشورہ دیا تھا تو پھر گیلانی صاحب لیٹر لکھے۔ یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کیس ویک آرگیو کیا ہے۔ شروع دن سے یہ تھا کہ اعتزاز احسن صاحب کا اعتزاز کا پوائنٹ آف ویو عدالت کے سامنے پہلے دن سے ویک وکٹ پہ تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ لا منسٹری کی انہوں نے یہ نہیں آرگیو کیا کہ امیونٹی حاصل ہے ایویڈنس یوز کرتے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، ہمارا کام ہے سوال اٹھانا۔ ہم نے آج سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈسکشن کی، سپریم کورٹ کا رول اہم ہے، آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بہت حد تک اپنا رول ادا کر رہا ہے، اس سے بہت سے ادارے اور بہت سے عہدیداران ہیں جو وہ خوش نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں اونچ نیچ ضرور ہوگی، لیکن ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اسی آئین کے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی سیاسی ارتقاء اس نوعیت کی ہو کہ جو پاکستان کا عام شہری ہے اس کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔